वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। लोग पिछले वज़ीर आज़म के लिए कहते थे कि वो कहता था रोना नहीं और घबराना नहीं, और ये वज़ीर आज़म कहते हैं सोना नहीं और सिर्फ काम काम और काम। और मैं आप सब के सामने आज यहाँ पेशावर प्रेस क्लब में आई हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले रेडियो पाकिस्तान में जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को 9 मई को जलाया गया और उसके बाद चाबी के स्टूडियो को जलाया गया, रेडियो पाकिस्तान के आर्काइव्स को जलाया गया, उसकी रेनोवेशन की संग बुनियाद रखकर आने में उसका काम शुरू हो गया वज़ीर आज़म की हदायत पे हंगामी बुनियादों के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न से मैं भी होकर आई हूँ, जहाँ हमने जो एक बहुत ही पुराना दरीना मुतालबा था, एक ख्वाहिश थी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की कि पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात को 2 से 3 घंटे से बढ़ाया जाए। तो न सिर्फ उसको बढ़ाया है बल्कि 24 घंटे के लिए पेशावर सेंटर से PTV की जो पेशावर की और इलाकाई ज़बान में जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको 24 घंटे के लिए शुरू किया गया है। आप वो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है और जिस तरह की सकाफत, जिस तरह का हेरिटेज, जिस तरह का कल्चर, जिस तरह का तहजीब खैबर पख्तूनख्वा की है, उस तमाम को स्क्रीन के ऊपर से जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं या खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए भी सेटेलाइट के ऊपर इस नशरियात को स्टार्ट किया गया है ताकि UAE में बैठे हुए, कतर में बैठे हुए, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए, दूसरे ममालिक में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से वो स्क्रीन के ऊपर PTV की स्क्रीन के ऊपर जो नशरियात है तमाम इलाकाई ज़बानों में, तमाम डायलेक्ट्स के अंदर ये नशरियात शुरू की गई हैं, जहाँ यहाँ के आर्टिस्ट को, यहाँ के प्रोड्यूसर्स को, यहाँ के जर्नलिस्ट को वो मौके मिलेंगे कि वो PTV की स्क्रीन के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम तक अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर, अपने मौक़िफ़ को पहुँचाएँ। तो ये आप सब के लिए भी बहुत ही मुबारक दिन है। आप सबको भी मुबारकबाद देती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस शुरुआत से मुबारकबाद देती हूँ। MD PTV और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सोहेल अली खान साहब और जो भी मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सब जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं, अरशद भाई की क़यादत में, इरफान साहब की क़यादत में, आप लोगों के लिए भी PTV की वो जो स्क्रीन है वो हमेशा उसके दरवाजे खुले हैं। आप अपनी भी वहाँ जाकर अपने मौक़िफ़ को बयान कर सकते हैं। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2013 से लेकर 2018 तक जो मंसूबे थे उनकी शुरुआत हुई और उसके बाद हमने देखा, मैं प्रेस क्लब को किसी भी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हमने 4 साल देखा कि यहाँ बहुत बुलंद दावे किए गए, कहा गया कि इसको मतलब स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, दूसरे इंटरनेशनल ममालिक से मिलाया गया। 4 साल एहतसाब कमीशन को पेशावर में ताला लगाया गया, दूसरों को छोड़ के इल्ज़ामात लगाते हुए। इसी तरह यूनिवर्सिटी बनाने की, कोई अस्पताल बनाने के मुझे तो नज़र नहीं आए। DRT पेशावर करप्शन केस को सुप्रीम कोर्ट के स्टे देकर 4 साल उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जो जस्टिस ऑन व्हील्स की बस थी वो 2 माह के बाद उसके टायर पंचर हो गए और जो तरक्याती मंसूबे थे 350 डैम बनाने थे वो भी आप लोगों के सामने है, मुझे तो नज़र नहीं आया। हाँ, आवाम ज़रूर डैम शुरू बनी उन नारों के ज़रिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पिछली हुकूमत को 9 मई के वाक़े में जो यहाँ फोर्ट था उसको जलाया, स्कूल जलाया, अस्पताल जलाए, एम्बुलेंस जलाई, शोहदा के जो यादगारें थीं, उनकी एम्बुलेंस थी, उनकी बेहुरमती की गई, उनको जोड़ा गया। इसलिए वोट नहीं दिया था पाकिस्तान की आवाम ने। पाकिस्तान की आवाम ने मुल्क को तामीर करने के लिए वोट दिया था, मुल्क को जलाने के लिए वोट नहीं दिया। और उसके ऊपर ये सवाल किया जाए कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ है, तो 9 मई का फ़ायदा मैंने कल भी कहा था कि फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन को हुआ है और 9 मई की साजिश को नाकाम बनाने का फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को हुआ। PTV को जलाने वालों ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया, जितनी गाड़ियाँ जलाई हैं, जो आर्काइव जलाए हैं, जो चांस का पहाड़ जलाया है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दी है कि इसको भी एंट्रेंस के ऊपर लगाया जाए ताकि हमेशा ये बात याद रहे कि किस तरह रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, जिन्होंने PTV के ऊपर हमला किया। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक शख्स है जो हर वक्त अपने झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए, साजिश के ज़रिए, फितने के ज़रिए हर वक्त उसके साजिश के अंदर मसरूफ़ रहता है। साइफर ले आया और लहरा दिया और कहा इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक हुकूमत पहली दफ़ा आइनी तरीके से किसी भी वज़ीर आज़म को वोट के ज़रिए से पार्लियामेंट से हटाया गया। उसको साइफर लहराकर ये झूठ बोला गया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका की साजिश है। वो साजिश बाजवा साहब से होती थी, वो मोहसिन नकवी के ऊपर ख़त्म हो गई। उसके बाद आज जब साइफर की इन्वेस्टिगेशन जारी है
وہی شخص کہتا ہے کہ سائفر کے اوپر انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے. جس وقت فورن فنڈنگ کا کیس 2014 میں شروع ہوا, ہر پاکستان کی عدالت میں گیا کہ اس کو روک دیا جائے, اس پہ انویسٹیگیشن نہ کی جائے. یہ الیکشن کمیشن کی جو ریسٹرکشن نہیں بنتی. ہر عدالت میں آج درخواستیں دے رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کو, اس کے ٹرائل کو, اس کی انویسٹیگیشن کو روکا جائے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ, اس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے کیا پتا بند لفافے میں کیبنٹ کے اندر کیا آیا تھا, میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں, اس کا کوئی سر نہیں, کوئی اس کا پیر نہیں. توشہ خانہ کی چوری میں ہر عدالت میں کہتے ہیں انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کو روک دیا جائے. میرے ایم ایس کو پتا ہوگا کہ گفٹ کہاں سے آئے, بٹ تم نے گفٹ دیے, تم نے گفٹ بھیجے, تم نے خانہ کعبہ کے حق والی گھڑی بھیجی, ایم ایس سے کیا پوچھے. اور ہر عدالت میں یہ کہتا ہے, اور اس وقت درخواست دیتے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے. دوسری طرف جن کو چور کہا, جن پہ الزامات لگائے, انہوں نے پاکستان کی ہر عدالت میں, چاہے وہ نیب کی عدالت ہو, ٹرائل کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ان سب میں اپنے جواب دیے. روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے جوابات دیے. پاکستان کی عوام نے سب کچھ دے دیا کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. ہم نے بالٹی, ڈبے, کنستر اور ڈسٹ بن کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے عدالتوں کے اندر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی. ہم سر اٹھا کر مجھے یاد ہے کہ یہ پریس کلب میں آئی تھی اپوزیشن کے دنوں میں ہر تقریباً پریس کلب میں گئی تھی, اور یہ پریس کلب ہی ہمیں وہ جگہ فراہم کرتا تھا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں. جس وقت کیمرے بند تھے, صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں, صحافیوں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں, ان کے گھروں میں گھس کر ان کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں, ان کی بچیوں کے گھر کے بعد سے ان کو اغوا کیا جاتا تھا. اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم, آج میں آپ کے توسط سے یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں, میں آج سفر میں تھی تو میں خبر دیکھ نہیں سکی. ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی جس کے اندر کہا گیا کہ جو اعظم چودھری صاحب ہیں, ان کو لاہور جب IMF کی پریس کانفرنس کی وزیر اعظم نے پاکستان میں گورنر ہاؤس میں, تو اس کے بعد ان کو PTV کی ملازمت سے ہٹا دیا گیا. یہ ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی, پھر فرائیڈے ٹائمز نے لگائی, اور اب اس کو میڈیا نے اٹھایا ہوا. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں, میں پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں, میں ڈیجیٹل میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ کوئی خبر لگاتے وقت, یہ جرنلزم کا پرنسپل ہے, یہ ایتھوس ہے کہ آپ نے کوئی خبر لگانے سے پہلے دونوں موقف لینے ہیں, اور دونوں موقف لینے کے بعد ہی آپ اپنی اسٹوری کو فائل کر سکتے ہیں. اس کے بغیر اسٹوری نامکمل ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ وہ دور نہیں ہے جس وقت وزیر اعظم پاکستان کو پریڈیٹر کہا جائے میڈیا کا, جس وقت عرفان صدیقی جیسے جرنلسٹ کے قلم کو توڑ کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے, جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کو وہ کیس جو آج جس میں سے نواز شریف صاحب بری ہوئے ہیں میرٹ کے اوپر کہ پلاٹ بیچ دیا تھا اور جیل میں ڈال دو, نیب کی کسٹڈی میں ڈال دو. عزیز چودھری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے امپلائی نہیں ہیں, نہ کبھی رہے ہیں, اور ان کو کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ پاکستان ٹیلی ویژن کا ان کے پاس نہیں ہے. وہ اگر مجھے اعظم چودھری صاحب میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں, میں پچھلے ہفتے لاہور پریس کلب میں ان سے ملاقات کر کے آئی ہوں, میں پچھلے 4 سال سب کو جانتی ہوں جن کے کیا کیا ویوز ہیں ان کے, اس کے باوجود ان کو وزیر اعظم کی پریس کلب گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس میں بلایا گیا تھا. میں نے ان کو سوال کرنے کا موقع دیا تھا, کیونکہ ہم وہ وزیر اعظم یا وہ حکومت نہیں ہے جہاں فہرست چھپتی تھی جرنلسٹ کی کہ کس کے ساتھ بات کرنی ہے, کس کے ساتھ بات نہیں کرنی, کس جرنلسٹ کو بلانا ہے, کس جرنلسٹ کو نہیں بلانا. ایک پوری اسکریننگ ہوتی تھی, اور پھر اپنے ماؤتھ پیسز کو انسٹال کیا جاتا تھا, جس میں سے بہت سی پراکسیز اس وقت ملک کے باہر بیٹھی ملک دشمنی کر رہے ہیں. آزادی صحافت, فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی کا سہارا لے کر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پھیلائی جا سکتی. اعظم چودھری صاحب پول آف جو اینالسٹ ہیں, ہمیں اگر اعظم چودھری صاحب کی ویوز سے کوئی مسئلہ ہوتا, اگر وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ایک فورن ایجنٹ, ایک میڈیا پریڈیٹر بیٹھا ہوتا, تو وہ گورنر ہاؤس میں اس وقت وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں مدعو نہ کیے جاتے, اور وزیر اطلاعات کی طرف سے ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کا وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پر تھپڑ اور چپیڑے مارتا تھا. ہمیں پتا تھا جس وقت صحافی جو وزیر اطلاعات تھے وہ کس طرح صحافیوں کی تصدیق کرتے تھے, ان کی تذلیل کرتے تھے, اور ایک اسکریننگ کے ذریعے صحافیوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا جاتا تھا. اسکریننگ کے ذریعے اور اس کے ذریعے لسٹوں کو اسکرین کر کے ان کو وزیر اعظم سے ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی. اور ابھی بھی اعظم چودھری صاحب میرے لیے ایک قابل عزت صحافی ہیں, ان کے ویوز جو مرضی ہیں, یہ ایک انسان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے آپ کو جھوٹ پھیلانے کی کوئی قانون, کوئی فریڈم, کوئی میڈیا کی اجازت نہیں دیتا. اور اعظم چودھری صاحب PTV کے اندر ایک اینالسٹ پول ہے,
جو ایشو بیسڈ اسکول ہے، جو سپٹمبر پچھلے سال سے وہ اسکول کا حصہ ہے، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج تک وہ اسکول کا حصہ ہے. اور صحافیوں کو بلا کر کسی کی نشریات کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو بلا کر آپ کے ویوز کی اجازت دی جائے، اور وہ لوگ جو اپنا ڈفرینٹ ویو رکھتے ہوں گورنمنٹ سے لیکن ان کو اجازت دی جائے، اور وہ آج بھی اس ایشو بیسڈ اسکول آف اینالسٹ کا پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ ہے. کسی قسم کا کوئی ان کو ریموو نہیں کیا گیا. اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے دل اتنے چھوٹے نہیں ہیں. ہم اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے، ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح اپوزیشن کو پچھلے ادوار میں سلاخوں کے پیچھے ڈال کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو ہسپتالوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم صحافیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں. ہم ان منصب جن کے اوپر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا، ہم ان کی عزت کرنا جانتے ہیں. ہم بالکل پرسنلائز ہو کر نہیں. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب اس قسم کی آپ اسٹوری کریں، جب اس قسم کی پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی میڈیا کا نام لے کر، کسی چینل کا نام لے کر آج تک ان کے بارے میں غلط خبر نہیں چھاپی. کبھی آپ مجھے بتائیں گے کسی پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی چینل کے بارے میں خبر چھاپی ہو؟ آج ہر چینل پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے، مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کا ویو لیے. یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کے ساتھ میں آتا ہے؟ یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر اسٹوری کو کریں اور پھر سارے چینل پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لگا کر اس جھوٹی خبر کو چلائیں. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 4 سال کا دور جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا طلب ہوتا تھا، جس وقت ہمارے چلتے پروگرامس کو بند کیا تھا، جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کو قلم توڑ دیا جاتا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی نوکری سے اس کو برخاست کر دیا جاتا تھا. ہم نے وہ دور سہا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. فرنٹ رو کے اوپر اعظم چودھری صاحب اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم کا جب پریس کانفرنس ہوئی، اتنی چھوٹی بات، اتنا جھوٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے احتساب کا جواب دیا، کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا، قانون کے سامنے پیش کیا، ہر الزام کا جواب دیا. آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں، اور اس کے اوپر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. باہر بیٹھی ہوئی پراکسیز کے خلاف سے انسائٹ کر کے وائلنس اپنے ملک کے اندر سازش کرتے ہیں. یہ پاکستانیت ہے. ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہے وہ پاکستانی نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے. جس نے 9 مئی کو شہدا کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم کا، ان شہدا کا مجرم ہے. وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا. اور آج 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے. اور وہاں وہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. جب ملک کے اندر الیکشن کے اندر انشاءاللہ اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد جب الیکشن ہوگا اور ہماری حکومت اپنی آئینی مدت ختم کرنے کے بعد الیکشن میں جائے گی تو عوام کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 9 مئی کا ثانیہ لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا لے کر جاؤ گے؟ عوام کے پاس سی پیک کو منجمد کر کے روک کے پروجیکٹس بند کر دیا لے کر جاؤ گے؟ آج شہباز شریف وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں لیپ ٹاپ بیچنے آتا ہے، کیوں نہیں آ سکا اس وقت کا وزیر اعظم ملک کے اندر یونیورسٹی، پشاور کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے اندر یونیورسٹی بنانے، فاٹا کے لوگوں کے اندر لیپ ٹاپ